बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी। और सितंबर खान साहब के लिए सितमगर बनता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही है और उनके एक बयान ने ऐसी कैफियत पैदा कर दिया जिससे हालात उनके हक़ में साजगार नज़र नहीं आते। उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही है, ख़ास साहब जिनके ख़िलाफ़ अदालतों में कई केस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अदलिया के साथ साथ अब फ़ौज के साथ भी अपनी महादराई को इस तरह बढ़ा लिया है कि वो मुश्किल में गिरफ़्तार नज़र आते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि खास साहब के लिए अगले 24 से 48 घंटे खास से ख़तरनाक हैं और बहुत कुछ हो सकता है और उसका आगाज़ हो चुका है। और आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से खास साहब के बयान के बाद लगता यूँ है कि खास साहब के कड़ाके निकल रहे हैं और उनके कड़ाके निकाले जा रहे हैं। अब ये कड़ाके कौन निकाल रहा है, कौन ये सब कर रहा है, क्योंकि पहले उनका हमायत याफ्ता टीवी बोल्ड चैनल और उनका एंटरटेनमेंट चैनल ये बंद हुए, इससे पहले ARY बंद हो चुका है और ARY जो है वो उसके बारे में कहा जाता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब वो खास साहब की हमायत करने की बजाय वो सूरत हाल को बैलेंस कर रहा है, जबकि बोल जो कि हुकूमत को मुसलसल इम्पोर्टेड हुकूमत लिखे जा रहा था और बोले जा रहा था, उसका एक ऐसा केस निकल आया है जो कि बिल्कुल लीगल है और अकॉर्डिंगली वो बग़ैर लाइसेंस के अपना चैनल चला रहे थे तो उनका चैनल कर दिया गया बंद। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर इससे भी बड़ी है कि कामरान खान साहब ने दावा किया कि वो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो उनको ये बताया गया कि इमरान खान का इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी शुरू हो गई है। वो जो लोग कहते हैं ना सितंबर में पार्टी शुरू होगी, तो वो पार्टी का आगाज़ हो चुका है। तो ख़बरें सारी गर्म और बहुत ज़्यादा हीट वाली ख़बरें हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का एक केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और उस केस में फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो जज है वो है जस्टिस बाबर सत्तार। उनकी अदालत में केस है और सलीमुल्लाह खान नामी वकील ने केस किया है और केस वही है जो खान साहब के ख़िलाफ़ है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उन्होंने खातून जज के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ बयान दिया। एक तो खान साहब ने तकरीर की थी जस्टिस साहबा का नाम लेकर, और उसके बाद फवाद चौधरी मुसलसल तौहीन अदालत करते चले जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ यानी फवाद चौधरी जो है वो इसमें इसलिए बुरे फंसेंगे कि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस ने उनके तौहीन अदालत पे मबनी बयानात पर मुश्तमिल एक यानी मुसलसल ट्रांसमिशन ही चला दी, जियो ने चलाई और जियो ने सारे उनके क्लिप्स निकाल के एक तौहीन अदालत का मजबूत केस तैयार कर दिया। तो वो केस है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में और ख़ुद वकील साहब पेश हो गए सलीमुल्लाह खान नामी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये इसके ऊपर समाअत करें, इस केस के ऊपर ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक और केस है तौहीन अदालत का जिसकी 8 सितंबर को समाअत होनी है। उस केस में उनके साथ इमरान खान, शीरी मज़ारी और ख़ुद फवाद चौधरी हैं। उस केस में उनके जो 2 जज हैं, जो 2 रुकनी बेंच बना हुआ है, वो बेंच है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल है। तो मुमकिन है जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को उस केस के साथ नथी कर दें और अगर इसको अलग सुना गया तो फिर ये चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस है और वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, अब दोनों केसों में तौहीन अदालत के मुलज़िम है फवाद चौधरी। इमरान खान तो हैं ही और इमरान खान साहब ने अब उनको भी जस्टिस अतर मिल्ला की अदालत में अपना वो जो साहब बयान था उसकी बजाय नया बयान जमा कराना है और उसके बाद उनको उसमें माफ़ी मिल सकती है या इसके बाद का फ़ैसला किया जाएगा क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ में ख़ुद इमरान खान साहब ने तो ISPR के बयान का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जो बाकी के बचे कुछ लोग हैं उनमें आरिफ अलवी साहब, सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब जो है वो खान साहब की जो उल्टियाँ हैं उनको वो सीधी कर रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी उन सीधियों को फिर उल्टियाँ कर रहे हैं। फवाद चौधरी मुसलसल कहते ना आप बैल मुझे मार, उनको पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है और वो इस वक्त खान साहब से भी 2 हाथ आगे चल रहे हैं और हर बात में वो कहते हैं कि ज़रूरत सी ISPR ने रिएक्शन दे दी और की क्या ज़रूरत है कि जजों को हर चीज़ पे कमेंट करते फिरते हैं। तो अब फवाद चौधरी जो है वो ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के ऊपर अगर रिएक्शन आता है तो वो फिर इस रिएक्शन को उन्हें बेयर करना पड़ेगा। ख़ुद खान साहब पता नहीं पाइन सूटा ला के सो गए ने कि उन्होंने तो कोई ट्वीट नहीं, कोई ट्वीट नहीं उनका। खान साहब का वैसे शाम के बाद ट्वीट आता ही नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है, कोई उनकी जगह कर दे तो कर दे, वरना
جو پالیسی بیان ہے جو ان کے ذہن میں جو ان کا جو مائنڈ گیم کھیلنا ہے نا، وہ کہتے ہیں خاص صاحب بڑے کھلاڑی ہیں. خاص صاحب جو مائنڈ گیم کھیلتے ہیں اور وہ ادھر سے شدنی چھوڑتے ہیں ادھر سے شدنی چھوڑتے ہیں، پھر ایکشن دیکھتے ہیں اور پھر وہی گل کہتے ہیں ڈراؤ ڈر جائے ٹھیک ہے ورنہ خود ڈر جاؤ. تو ان کے بارے میں یہ تصور عمومی طور پر پایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا اہم کیس جو رانا شمیم کا کیس تھا، اس کی منگ پیر کے روز سماعت ہوئی ہے. اب یہ وہ کیس ہے، یہ بھی توہین عدالت کا کیس ہے. اس کیس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ اب اس کا ٹرائل کیا جائے گا. 7 سپٹمبر سے اس کا ٹرائل شروع ہوگا. ایک طرف وہ کہتے ہیں توہین عدالت کے معاملات کو انٹرٹین نہیں کرتے، دوسری طرف انہوں نے رانا شمیم کا کیس انہوں نے لگا دیا ٹرائل کے اوپر. ان کا جی اپنے گواہ لے آئے اور 7 سپٹمبر کو اس کا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں. یہ کیس بڑا اہم ہے، لیکن اس کیس کی اہمیت کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ کیس آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیس وہ ہے جس میں جسٹس گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے تو ان کے پاس وہ جی بی تشریف لائے تھے گلگت بلتستان، اور وہاں ان کو ایک فون آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کا، حاضر سروس کے جج کا، یا انہوں نے فون کیا تھا اور انہوں نے ان سے بات چیت میں کہا تھا کہ آپ نے نواز شریف کی ضمانت نہیں ہونے دینی. کچھ قسم کے کیسز تھے اور یہ انہوں نے بیان خلفی اپنا ریکارڈ کر کے لندن میں کہیں رکھا تھا جو کہ لیک ہو گیا اور پھر یہ میڈیا میں آ گیا. اس کے اوپر اب ان کو توہین عدالت کا کیس ان کے اوپر ہے، اور یہ کوئی میرا خیال ہے اس سال کے شروع میں تھا یہ کیس، اور یہ کوئی 8-9 مہینے سے بند پڑا ہوا تھا. اور پھر اچانک اطہر من اللہ صاحب نے آ کے اس کیس کو لگایا، کہا جناب اس کی بھی سماعت کرتے ہیں. تو اس کیس کو انہوں نے انٹرٹین کر لیا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں نا یہ جو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ان سے کہا معافی مانگ لیں، جن کو مہلت درکار نہیں تھی ان سے کہا کہ آپ کو مہلت دیتے ہیں، اور جنہوں نے معافی مانگ لی ان کو معافی دینے کو تیار نہیں ہے، ان کو مہلت دینے کو بھی تیار نہیں ہے. آج مہلت مانگی گئی، رانا شمیم نے کہا میں مہلت دے دیں، کہا نہیں 7 تاریخ کو ٹرائل شروع، گاؤں کی لسٹ لگائے، لسٹ لے کر آئے اور ہم بلا لیں گے. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نظر آتے ہیں بڑے دبنگ. کل انہوں نے بڑی اس کے اوپر بینڈ بجائی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کیسے فوج کا مذاق اڑایا، اور دوسری طرف وہ یہ اس طرح کی ان کے کیسز ہیں تو لوگ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں نے بھی لوگ کیا تو میں نے بڑی تعریف کی جیسے اطہر من اللہ صاحب کی، تو لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ جناب کچھ نہیں ہونا. اطہر من اللہ صاحب نے ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگانی، چلے نہ لگائیں، لیکن خاص سب تو بڑا کام کر گئے نے. وہ توہین عدالت تو رہ گئی ایک طرف، اب تو یہ ہو گئی آپ کی ریاست کی توہین، ریاستی اداروں کی توہین. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی توہین نہیں ہے. اس کے اوپر خان صاحب یہ وہ کیس نہیں ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا تو دے کے رشوت چھوٹ جا. اس میں وہ والا سین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اب ناکہ بندی شروع ہو گئی ہے، جگڑ بندیاں شروع ہو گئی ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بڑے ہم فیصلے ہو رہے ہیں، بڑی ہم میٹنگیں ہو رہی ہیں، لوگ بیٹھ گئے سر جوڑ کے کہ اینو کب تک چھڑیں گے، یہ تو ہمارے سر پہ چڑھتا جا رہا ہے. اور خان صاحب ظاہر ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے خمار میں ہیں، گمان میں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ بس ایک طرف وہ پبلک کو تیار کریں گے میں تمہیں کال دوں گا، دوسری طرف اداروں کو تیار کریں گے تسی میں پڑھو. تو یہ ان کی جو پلاننگ ہے یہ بڑی اوپن ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہی. وہ دونوں طرف سے چیزوں کو فلیئر اپ کر رہے ہیں. ایک طرف اداروں کو یعنی اکسا رہے ہیں کہ ان کو سزا دیں، ان کو پکڑیں، ان کو نہل کریں، کچھ ان کے ساتھ کریں. دوسری طرف انہوں نے عوام کو تیار کیا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو تم نے بس پھٹیاں باندھنیاں، انقلاب لے آنا ہے. اب وہ انقلاب ان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ ان کے لیے لوگ باہر نکلیں گے یا انقلاب آئے گا، وہ 2-4 لوگ نکل آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو شاید یہ بھول فہمی ہے کہ لوگ ان کے لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، ان کے لیے فوج سے بھڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا. یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ لوگ فوج پہ اعتراض ضرور ہے. فوج جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے، پہلے نون لیگ والے ان کو برا بھلا کہتے تھے. جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو ساری مسلم لیگ نون کہتی تھی فوج نے عمران خان کو جتایا ہے، ان کو لے کے آئے ہیں. یہ ان پہ بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی. نواز شریف نے جلسوں میں نام لیا کہ جناب فلاں جنرل نے یہ سب کام کیے، اور ان کے ایم این ایز کہتے تھے میں فون آتے ہیں کہ آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے فلاں کر. یہ سب ہوتا رہا ان کے ساتھ. تو اس حد تک تو ناراضگی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا جو خان صاحب نے کام شروع کیا. خان صاحب سمجھتے کہ میں بھی وہی کچھ کر رہا ہوں جو نون لیگ کرتی رہی ہے. خان صاحب تو اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں، اور یعنی وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. یہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں.
ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک ذات کا کیس ہوتا ہے اگر آپ کسی کو ذاتی طور پہ ہٹ کریں. جیسے نواز شریف نے ہٹ کیا تھا، نام لیا تھا فلاں جنرل، یہ ذاتی ہٹ تھا، فوج پوری کو نہیں کہا تھا اور نہ پوری فوج کو وہ انہوں نے مخاطب کیا تھا. اسی طرح اب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو ہٹ کر رہے ہیں، پوری فوج کو ہٹ کریں، لیکن انہوں نے جب آرمی چیف کی تقریر میں بات کری تو ایک جنرل نہیں، آپ نے پورے فوج کے نظام کو ہٹ کر دیا. اب ان کے جو یوتھ یہ ہے وہ کہہ رہے جناب عمران خان نے کیڑی غلط گل کی تھی، عمران خان نے یہی کہہ رہے میرٹ تے آرمی چیف لاؤ. تو اب ان کے، لیکن وہ اس جملے میں کہ عمران خان نے یہ جملہ بولا کہ میرٹ پہ لگانا چاہیے، یہ بات یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ اب وہ آرمی چیف ایسا لگانا چاہتے ہیں جو آپ کی کرپشن کو سیو کرے، اور چونکہ آپ 25-30 سال سے کرپشن کرتے آ رہے ہیں اور ایسے ہی آرمی چیف لگاتے ہیں جو آپ کو سیو کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے جتنے آرمی چیف جو ایکس ہیں اور جو موجود ہیں، آپ نے ان کے اوپر کوشچن مارک لگا دیا. اب جنرل باجوہ صاحب کو بھی تو نواز شریف لے کر آئے تھے، خاص سب بڑھیا تعریفہ کر دے سن. تو کیا یہ جنرل جو لگایا تھا نواز شریف نے یہ ایماندار تھے؟ تو پھر اگر آپ مانتے ایماندار تھے تو پھر ان کے اوپر کوشچن مارک کیوں؟ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی میں ریئیکشن میں کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب جلد شہباز شریف صاحب مشورہ کریں گے آرمی چیف سے، نئے آرمی چیف کے لیے، اور وہ سنا یہ کہ اسی ہفتے 10 دن میں نئے آرمی چیف کا اعلان بھی ہو جائے گا. باجوہ صاحب نے رہنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے؟ باجوہ صاحب کے چانسز بہت کم ہے، وہ تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے انہیں بہت انہوں نے سرو کر لیا، اب کسی اور کو آنا چاہیے. اور وہ ان کو ایک ایکسٹینشن عمران خان صاحب کے دباؤ پہ، فرمائش پہ، خواہش پہ ملی تھی یا لی تھی انہوں نے، اب وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن جو حالات بن گئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ وہ حالات ہیں جب ان کو واقعی ایکسٹینشن لے لینی چاہیے، اور مسلم لیگ ان کو چاہیے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں. اس کی وجہ کیا کہ یہ جنہوں نے گند پایا سمیٹ کے جاننا، گند بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تو پھر سمیٹنا کسی نے نہیں ہے. تو یہ سارا جو کچھ آج قوم بھگت رہی ہے یہ وہی ہے، تو اس کو سمیٹیں. اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، بڑے لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر آج اس نے باغ میں جلسہ کرنا تھا، وہ ایسے بگی میں بیٹھ گیا ہے جیسے کوئی وائسرائے ہے یا مہاراجہ کشمیر ہے، اور اس کے صوبے میں سلام آیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اور وہ جناب بگی میں بیٹھ کے اور ترانے تو چلے ٹھیک ہے، گانے بجانے اور پتہ نہیں کیا کچھ کی، وہ سب باغ میں تو یعنی آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے باغ، وہاں پہ جلسہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ان کے ٹھاٹ دیکھیں ان کا، یعنی یہ لوگ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، یہ عوام کے مخلص ہیں، ان کو کچھ درد ہے عوام کا. یہ سینٹورس کا مالک ہے سردار تنویر الیاس، پیسوں کے بلبوتے پہ سیٹ خریدی، پیسوں کے بلبوتے پہ وزیر اعظم بن گیا، نہ کوئی میرٹ. یہ وہ میرٹ ہے خان صاحب کا، عثمان بزدار میرٹ ہے، یہ سردار تنویر میرٹ ہے، اس سے پہلے وہ قیوم نیازی میرٹ تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، اور پھر محمود خان میرٹ ہے. یہ میرٹ ہے آپ کا. اس میرٹ میں رکھ کے اگر آپ ہمارا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تو بھائی معاف کر دیں، ہمیں اس قسم کے پھسڈو قسم کے آرمی چیف نہیں چاہیے. فوج کو پتہ ہے اور وہ فوج ریکمینڈ کرتی ہے اپنے ٹاپ 5 جنرل، اور وزیر اعظم کا ثوابدیدی حق ہے، یہ وزیر اعظم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی چیئرمین نیب تھوڑی ہے کوئی، اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین تھوڑی ہے کہ وہ لگائیں گے آپ اپوزیشن کی مشاورت سے. اب پتہ نہیں کس نے خان صاحب کو بتایا ہے اور کس نے خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر تقریر جو بڑی وہ ان کے مشورے سے ہوگی. اور ہم کو غلام ہے خان صاحب کے، کہنا چاہیے نا کہ ہم کو غلام ہے کہ خان صاحب کے مشورے سے لگائے آرمی چیف. کیوں لگائے آرمی چیف ان کے مشورے سے؟ آرمی چیف ان کے مشورے سے نہیں لگ سکتا. اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے، اس کا حصہ ہوتے، تو چیئرمین نیب ان کی مشاورت سے لگتا، الیکشن کمیشن کا چیئرمین ان کی مشاورت سے لگتا. اور جتنے آئین کے اندر ایسے بڑے ہوتے جن میں پرائم منسٹر کی اور اپوزیشن لیڈر کی کنسلٹنسی ضروری ہے تو ہوتی. آرمی چیف تو سیدھا وزیر اعظم کا استحقاق ہے، یہ آپ کا آئین قانونی طور پہ کہتا ہے. تو پتہ نہیں کس نے خان صاحب کو بتایا. وہ خان صاحب سارے پاکستان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم کو اسی غلام ہے، باقی سارا پاکستان تہاڈا غلام ہے. سیدھی سی بات ہے، پرائم منسٹر مشورہ کرے گا آرمی چیف سے، ایک نام دے دے گا، اور اگر اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو دے دے گا. اس میں کون سی ایسی لمبی چوڑی کی بات ہے؟ تو خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمایا ہوا ہے، یہ ان کے دماغ میں کسی نے بھر دیا ہے، یا
چونکہ دماغ خالی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز بھاری دیتا نا. اب وہ ایک اور شیر رشید صاحب, ہر بندہ بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ اس کی پرویز الہی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا چلو میں اپنے کیس ہی معاف کرا لا. انہوں نے اینٹی کرپشن سے اپنا ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس معاف کرا لیا, کلیئر کرا لیا. وہ اینٹی کرپشن والے کورٹ میں گئے, انہوں نے کہا جی انکوائری بھی لمبا ہی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے, دوسروں کو کہتے ہیں جی وہ اپنے کیس معاف کرانے کے لیے ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے کیس معاف کرا لیں. جتنے پنجاب میں ایم این اے ایم پی سے پی ٹی آئی کے جن پہ کیسز تھے انہوں نے اپنے کیس معاف کرائے, جن کے اینٹی کرپشن میں کیس تھے وہ اپنے کیس معاف کرا رہے ہیں. وہ بزار صاحب نے اپنا کیس معاف کرا لیا, وہ جو ان کے اوپر لینڈ کا کیس تھا. اپنی حکومت ہے نا, تو اپنی حکومت میں سارے پھر بادشاہ ہوتے ہیں, راجے ہوتے ہیں, دوسروں کو باتیں کرتے ہیں گز گز زبانیں نکال کے. ویسے شیر رشید صاحب کو نو لفٹ کا بورڈ ہے, وہ لفٹ کوئی نہیں کرا رہے ان کو, عمران خان صاحب. لیکن ان کو یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ آدمی شاہ محمود قریشی, کسی کو پتہ چلے وہ کدھر ہے تو بتائیے گا. اس پوری صورتحال میں وہ غائب ہے جو نمبر 2 پوزیشن پہ تھے. اب وہ پتہ نہیں کون سی بیک سیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود. کوئی آپ نے ان کا ریئیکشن میں نے تو نہیں دیکھا, پتہ نہیں آپ کے نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا. اتنے امپورٹنٹ لڑائی میں جہاں صدر بول رہا ہے, جہاں پہ وہ اسد عمر ٹویٹ کر کے وضاحتیں دے رہا ہے. ہاں, پرویز الہی بھی نہیں بول رہے اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے کل کہا. پرویز الہی کے بھی کان سنا کھڑے ہو گئے, ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بیٹا نہ آپ کی خیر ہے نہ باقیوں کی خیر ہے. تو حالات کافی گمبھیر ہیں, بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور سپٹمبر میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے, مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے پریڈکشن کر رکھی ہے کہ یہ خان صاحب کا جو بھی کٹی کٹا نکلنا نا وہ سپٹمبر میں نکل جانا ہے, کیونکہ وہ خود اس بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کس طرف سے غلطی ہوتی ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ بیٹر حکمت عملی کے ساتھ چلتی ہے. ریاست ویسے طاقتور ہوتی ہے, حکومت بھی طاقتور ہوتی ہے. خان صاحب کا پورا انحصار ہے پبلک کے اوپر. تو پبلک جو ہے اگر ان کے لیے نکلتی ہے یا پبلک ریئیکشن دیتی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا چیزوں کو سنبھالنا. لیکن جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ یہ ساری چیزیں گیج کر کے کرتے ہیں. انہوں نے سب چیزوں کو دیکھ لیا ہوا کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا. خود ویسے پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے نا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان نے بڑی بڑی چول ماری ہے, تو اب ان کو انہوں نے طے کر لیا کہ خان کو جو ہے ایلیمنیٹ کر دینا ہے, تو خان نے ایلیمنیٹ ہو جانا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی باہر نکل آنا, وہ کہہ رہے ہیں لگتا خان صاحب بکو ٹھپے جانا. تو بہت لوگوں نے سپٹمبر کا کہا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں گل پھر جاڑی ہے اکتوبر تک, نومبر بھی نکل جائے گا. اب اللہ جانے سپٹمبر ہے, اکتوبر ہے, نومبر ہے, لیکن جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ جناب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور ڈھیر خبریں اور گرم خبریں ہیں, اور دیکھتے رہیے, ملتے رہیے, آپ سے بات کرتے رہیں گے اپنے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.